तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े इमाम शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के बेटे और हरम मक्की यानी बैतुल्लाह शरीफ में 40 साल से दरस कुरान देने वाले हज़रत शेख मोहम्मद मक्की हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह के बेटे और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हफ़िज़हुल्लाह के बेटे, इनकी वफ़ात किस अमल की वजह से, किस विर्द और वजीफ़े की वजह से हुई है। मुझे एक क्लिप भेजा पिछले दिनों किसी ने कि मुल्तान में एक पीर साहब हैं जो पहले आमिल थे, अमलियात करते थे, अभी वो अमलियात छोड़ के उन्होंने एक पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू किया है, खानका बनाई है मुल्तान में, और वो किसी आलिम को, किसी शेख को, किसी अल्लाह वाले को, किसी बुज़ुर्ग को, किसी मसलक के आलिम को और किसी अहले इल्म को और किसी अच्छे से अच्छे आमिल को भी नहीं छोड़ते। सबको रगड़ा देते हैं और कहते हैं बस मेरे पास आओ, मैं ही ठीक हूँ, मेरे अमल ठीक हैं। लोगों को कहते हैं कोई वजीफ़ा ना करो, कोई विर्द ना करो, कोई अल्लाह का नाम ना लो, कोई ज़िक्र अज़कार ना करो, कोई पढ़ाई ना करो, पढ़ाइयों से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ख़ुद रोज़ाना वजीफ़ा बताते हैं, रोज़ाना पढ़ाई बताते हैं। आज ये कर लो, आज ये कर लो, अब इस अमल को कर लो, एक अमल कर लो, एक छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। 4-5 उनके यूट्यूब चैनल हैं, रोज़ाना उनके वज़ाइफ आते हैं, रोज़ाना उनके बयानात आते हैं, रोज़ाना क्लिप आते हैं, नए से नया वजीफ़ा, नई से नई तरकीब बताते हैं कि अब ये बिस्मिल्लाह का अमल कर लो, सूरज निकलते हुए कर लो, एक टांग पे खड़े होकर कर लो, सूरज को देखते हुए कर लो। यानी मुश्किल से मुश्किल अमाल भी बताते हैं, वज़ाइफ भी बताते हैं, और लोगों को कहते हैं किसी और का विर्द वजीफ़ा ना करो, सिर्फ मेरा करो। ये जो बात होती है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंतहाई नापसंद होती है कि कोई बंदा मोमिन मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ मैं ही हक़ पे हूँ, मैं ही सच्चा हूँ और मैं ही सीधे रास्ते पे हूँ, और जो मेरे साथ चलेगा, मेरे पीछे चलेगा, वही निजात पाएगा। ये दावा सिर्फ हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कर सकते हैं, जो अल्लाह की तरफ से मबूस होते हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और रसूल होते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद मुंतखब फरमाते हैं, ख़ुद चुनते हैं और ख़ुद मबूस फरमाते हैं अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए, और वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहनुमाई लेते हैं और बंदों की रहनुमाई करते हैं। सिर्फ हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात ऐसी है, या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान आली शान के मुताबिक खुलफ़ाए राशिदीन की ज़ात ऐसी है कि जिनके बारे में हुक्म दिया अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसके पीछे चलोगे तुम नजात पा जाओगे। इंसानों में बड़े से बड़ा वली भी ये दावा नहीं कर सकता। ये तो मौत के वक़्त पता चलेगा, जब मौत का फरिश्ता आएगा तो पता चलेगा कि मैं और आप, हम कितने पानी में थे, हम मुखलिस थे कि नहीं, हम इखलास वाले थे कि नहीं, हम सीधे रास्ते पर थे कि नहीं। ये तो ख़ात्मा अगर ईमान पे हो गया, ख़ात्मा बिल खैर हो गया तो हम नजात पा गए। अगर खुदा न खास्ता हमारा ख़ात्मा ईमान पे ना हुआ तो सारी ज़िंदगी के आमाल, विर्द, वजीफ़े, सारी ज़िंदगी की इबादतें, रियाज़तें सारी गारत हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की, आमाल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक ज़िंदा रखे, हम सब को दीन इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखे, और जब मौत का वक़्त आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। उन्होंने इन 3 बड़ी शख्सियात को, जो आलम इस्लाम की बड़ी शख्सियात हैं, इनको रगड़ा दे दिया कि जी इन्होंने गलत वज़ाइफ किए हैं, गलत वज़ाइफ किए हैं, बग़ैर इजाज़त के किए हैं, बग़ैर शराइत के अमाल किए हैं, पढ़ाइयाँ की हैं, ये ख़ुद तो नेक हैं, अल्लाह वाले हैं, बच गए हैं, आगे इनकी औलादों पे असरात हुए हैं और इनकी औलादें जो है ये गलत वज़ाइफ की वजह से रिज्जत का शिकार हुई और इनकी औलादों की मौत हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के जो बेटे हैं वो भी कोई बचपन में या कोई छोटी उम्र में नहीं फौत हुए,
بلکہ انسان تبھی موت بھی مرتا ہے، اس کو بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، یا کسی کے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تو عام چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ اب کیا ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت بڑا شیخ نہیں ہے، کیا اس کا کوئی جوان بیٹا نہیں مرتا، یا 40-50 سال کی عمر میں اس کا بیٹا دنیا سے نہیں جاتا؟ کوئی حادثے میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کسی بیماری سے، کسی کینسر سے، کسی اور گردے کے امراض کے اندر یا جگر کے امراض میں کسی کی موت واقع نہیں ہوتی پوری دنیا میں؟ یہ تو بالکل ایک فضول سی اور بڑی مضحکہ خیز سی بات ہے کہ جی اس نے یہ وظیفہ کیا اور اس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کے وظائف کی رجت کی وجہ سے، برے اثرات کی وجہ سے اولاد پہ اثر پڑ گیا۔ اب جو شیخ مکی حجازی حفظہ اللہ ہیں، شیخ محمد مکی جو حرم پاک میں درس قرآن دیتے ہیں 40 سال سے، ان کے والد صاحب علیہ رحمہ حضرت مولانا خیر محمد مکی رحم اللہ جو تھے، وہ ان سے پہلے وہاں حجر اسود کے قریب 30-40 سال انہوں نے اللہ رب العزت کے قرآن کو بیان کیا، درس قرآن دیا، اور اہل عربوں کے علاوہ عربوں میں بھی ان کا بیان ہوتا تھا، اور اہل عجم جو ہیں، جو عجمی لوگ ہیں، جو ہمارے جیسے ہیں اردو بولنے والے یا پنجابی والے یا سرائکی والے جو ہیں، جو اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں، ان کے اندر ان کا بیان ہوتا تھا، ان کا سارا مجمع اردو والا تھا، یا عربوں میں بھی الگ بیان ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت شیخ مکی حجازی حافظہ اللہ جو ابھی تک درس قرآن دے رہے ہیں، ان کا ایک صبح کے ٹائم بیان عربوں میں ہوتا ہے، عربی زبان میں، اور شام کو مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء کے درمیان ان کا بیان کبھی ان کی چھت پہ ہوتی ہے ترتیب، کیونکہ مجمع ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اردو دان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے جو لوگ اردو سمجھتے اور بولتے ہیں، ان کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے وہ براہ راست جوابات بھی دیتے ہیں، ان کو پرچیاں دیتے ہیں لوگ، پھر ان کا درس قرآن ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک، یا باب فہد سے اندر داخل ہوں تو وہاں ہوتا ہے۔ میرا الحمدللہ کافی سالوں سے حضرت شیخ مکی حجازی حفظہ اللہ سے تعلق بھی ہے، ان کا علاج کرنے کی بھی اللہ رب العزت نے مجھے سعادت عطا فرمائی، ان کے بیٹے کا بھی میں نے علاج کیا۔ اسی طرح حضرت شیخ مکی حجازی حفظہ اللہ کے ساتھ ایک حج بھی میں نے کیا، اور کبھی بھی عمرے کا سفر ہوتا ہے تو مدینہ شریف میں بھی ان کا جو رباط مکی مہمان خانہ ہے اسی میں ٹھہرتا رہا ہوں، اور مکہ مکرمہ میں ان کی جو رہائش ہے نزہ میں، ان کے گھر بھی میرا کافی عرصہ قیام رہا، آنا جانا وہاں رہا۔ پھر کبھی ہم ہوٹل لے لیتے ہیں، کبھی فیملی ساتھ ہو، اگر میں اکیلا ہوں تو شیخ مکی حجازی کے ہاں ہی میرا قیام اور قام ہوتا ہے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں مولوی عارف صاحب رحم اللہ، جن کا انتقال ہوا 2 سال پہلے، اب ان کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہے۔ جو شیخ مکی حجازی حافظہ اللہ کے جو بیٹے فوت ہوئے ہیں مولوی عارف صاحب 1.5-2 سال پہلے، ان کی عمر 65 سال ہے۔ ان کے 2 بیٹے سعودی عرب میں ہی ڈاکٹر بنے، یعنی مکی حجازی حافظہ اللہ کے جو پوتے ہیں وہ سعودی عرب کے اندر ڈاکٹر بنے، وہیں پہ جاب کر رہے ہیں۔ اب 65 سال کا بندہ کیا بیمار ہو کے نہیں مرتا؟ کیا وہ کسی ورد وظیفے کی وجہ سے مرتا ہے کہ مکی صاحب نے کوئی غلط وظیفہ کیا، غلط ورد کیا حرم میں بیٹھ کے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے، اور اس کے وظیفے کے برے اثر کی وجہ سے ان کا اکلوتا بیٹا تھا؟ یہ بات تو ہے کہ بیٹا ان کا اکلوتا ہی تھا۔ اب وہ 65 سال کی عمر میں بڑھاپے میں جا کے اپنی طبی عمر گزار کے، اس وقت پوری دنیا میں جو انسانوں کی جو ایک ایوریج عمر جا رہی ہے وہ 45 سے 50 سال ہے۔ جو پرانی نسلیں چلتی آ رہی ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ تو چل رہے ہیں۔ جو موجودہ نسل ہے یہ 45-50 سال اگر گزار لے تو سمجھیں یہ بونس ہے۔ ایوریج عمر 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اب ان کا بیٹا 65 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے، یا تھوڑا سا بیمار ہو کے فوت ہوا، تو یہ کون سے وظیفے کی رجت کی وجہ سے ہوا؟ یہ بہت ہی غلط سی بات ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، اس طرح کے کسی کے اوپر فتوے اور الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں یہ اچھی نہیں ہیں، اور خاص طور پر ان شخصیات کے اوپر کہ جو عالم اسلام کی مسلمہ شخصیات ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو مبلغ اسلام، داعی اسلام ہیں، ان کا بیٹا بچپن سے تھوڑا سا اس کا مسئلہ تھا، ذہنی اور نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اب وہ جب پیدا ہوا اس وقت مولانا کی عمر سمجھے کہ جوان تھے مولانا، ابھی مولانا کی عمر 72-73 ہے تقریباً۔ اب ان کا بیٹا بچپن سے وہ علاج معالجے میں چل رہا ہے، وہ کس ورد وظیفے کی وجہ سے ہوا؟ میرا الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ سے بڑا قریبی تعلق رہا، 4-5 سال اللہ نے مجھے ان کے علاج معالجے کی توفیق دی۔ اسی طرح میری بیٹی کا نکاح بھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھایا، بڑا اچھا قریبی تعلق ہے۔ ان کے بیٹے عاصم کو اللہ تعالیٰ
اس کی مغفرت فرمائے، اس کو بھی ہم نے دیکھا، ان کا بڑے بیٹے مولوی یوسف کو بھی دیکھا، چھوٹا بیٹا علی ہے اس کو بھی دیکھا۔ تو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کون سے ورد وظیفے کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا دم کرتے ہیں یا ان کی کوئی خانقاہ ہے یا وہ کوئی عامل ہیں کہ غلط وظائف انہوں نے کیے، غلط چلے کیے، وہ تو جوانی میں میڈیکل کالج سے انہوں نے چھوڑا، تبلیغ میں لگے، اور پھر رائیونڈ سے ان کو ساری فراغت ہوئی، رائیونڈ میں علم حاصل کیا، عالم بنے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے، اللہ نے پوری دنیا میں 7 بر اعظموں میں ان سے دعوت کا کام لیا۔ انہوں نے کون سے ورد وظیفے بیٹھ کے کیے جس کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ ہوا؟ وہ مسنون تسبیحات کرتے ہوئے ہم نے ان کو خود دیکھا، ان سے پوچھا بھی کئی بار، جو تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، ان کے پاس ورد وظیفے گھنٹوں کے حساب سے کرنے کا، چلے کرنے کا وقت کہاں ہے؟ وہ تو پوری دنیا میں ان کے اسفار ہیں، پوری دنیا میں ان کے دعوتی پروگرام ہیں، ان کی تشکیل ہوتی ہے، خود ان کا جانا ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، فتوے لگا دینا، جی ورد وظیفے کی وجہ سے ایسا ہوا، قطعاً ایسا نہیں ہوا، اور ہمیں اس معاملے میں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا جو الزام لگانے والے ہیں ان کا بچہ اگر جوانی میں مر جائے، اگر اللہ ان کو سزا کے طور پہ دکھا دے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کے وظائف کی وجہ سے ان کا بچہ مر گیا؟ کیا کسی کی زندگی موت اس کے باپ کے ورد وظیفے، اور ورد وظیفہ بھی وہ کہ نہ وہ سفلی ہے، نہ کالا ہے، نہ جادو ہے، نہ کوئی غلط عمل ہے، نہ دشمن کی ہلاکت کا عمل ہے کہ جس کا ہم کہیں کہ رجت کا شکار ہوا۔ ہاں، اس طرح کے اعمال کی رجت ہوتی ہے، دشمن کی ہلاکت کا ہوا، بربادی کا ہوا، اور کالے، سفلی یا غلط قسم کے شرکیہ کفریہ اعمال ہوں، ان کے وظائف ہوں، ان کی پڑھائیاں ہوں، ان کے جنتر منتر ہوں، ان سے رجت ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ لیکن جو اللہ کا ذکر کرے، کثرت کے ساتھ کرے، دین کا کام کرے، اس کے نہ تو کوئی ایسے وظائف ہیں ان تینوں حضرات کے، نہ ان کا کوئی ایسا رجت کا مسئلہ ہے کہ جو اولاد پہ اثر پڑا اور 65 سال کا بچہ ان کا فوت ہوا تو وہ ان کے وظائف کی وجہ سے ہوا۔ یہ بہت غلط سی بات ہے۔ اب سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان 3 حضرات کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ حضرت شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ، جو مسجد نبوی شریف کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، اسی طرح حرم مکی کے یعنی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے جو مدرس ہیں حضرت شیخ محمد مکی حجازی حفظہ اللہ، اور اسی طرح داعی اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، ان تینوں حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی بڑی شخصیات ہیں۔ ان کے اوپر دنیا جہان سے جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں، کفریہ طاقتیں ہیں، پہلے نمبر پر یہود، آپ جانتے ہیں کہ یہود مسلمانوں کے یہودی کھلے دشمن ہیں، وہ دن رات طرح طرح کے جادو کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اہل علم کے اوپر، اور پھر خاص طور پر مسلمانوں کے وہ علماء اور مشائخ ان کا نشانہ ہے کہ جو بہت بڑی شخصیات ہیں، جن سے اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر دین کا کام لیا، اور پوری دنیا میں ان کا اللہ نے ایک سکہ جمایا، اور پوری دنیا میں اللہ نے ان کو عزت سے نوازا اور دین کے کام کے لیے قبول فرمایا۔ ان شخصیات کے اوپر جتنی بھی صہیونی طاقتیں ہیں یہ پے در پہ جادو کے وار کرتی ہیں، ان کی اولادوں کے اوپر، ان کے اوپر۔ دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہودی ہیں، پھر اور مختلف غیر ملکی اور غیر مذہبی اور کفریہ طاقتیں ہیں، ایسی اقوام ہیں کہ جن کے جادوگر جو ہیں وہ ایسے اہل علم کے اوپر جادو کے وار کرتے ہیں۔ اب جادو کے وار اگر کسی کے اوپر ہوئے اور انہوں نے اپنا ساری زندگی حفاظت کا عمل کیا، حصار کیا، علاج کیا، جادو کے وار کی وجہ سے اور اٹیک کی وجہ سے اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نفع نقصان زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر مان بھی لیں کہ جادو کے وار کی وجہ سے یہ ہوا، تو ان میں ان کا اپنا کیا قصور ہے؟ ان کے کون سے ایسے ورد وظیفے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے بیٹے فوت ہوئے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جو بڑے بڑی شخصیات ہیں مسلمانوں کی، پے در پہ جادو کے وار ہوتے ہیں اور مسلسل ہوتے ہیں، ایک بار توڑ کریں دوبارہ ہوتا ہے، اور کفریہ طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں مسلمانوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے، اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے، اور جتنے داعیان اسلام ہیں، مبلغین اسلام ہیں، ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے ان کا پورا زور ہے، ہر طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی آواز کو خاموش کروایا جائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، جادو جنات کے وار سے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان حضرات کے اوپر زبان چلاتے چلاتے ہم کہیں خود اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر وقت ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے،
اور اپنی زبان کی، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔